बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के एक क्लिप से मामला इमरान, रियाज, आफ्ताब, इकबाल के साथ फड्डे तक पहुंचा। फिर बराह रास्त उन्होंने इमरान खान पर अटैक किए और अब इरशाद भट्टी के साथ जो इंटरव्यू हुआ है उसमें उन्होंने एक और बड़ा ब्लंडर मारा है, जिस पर इस वक्त मीडिया के अंदर बड़ी बात हो रही है। इस पे हम बात करेंगे। अगरचे ये कोई पाकिस्तान की सियासत का आम मौजू नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो जो बात वो करते हैं उसका एक लाजमी तौर पर इम्पैक्ट होता है। और कल मैंने इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के हवाले से अपनी वीडियो के अंदर कुछ गुजारिशात रखी थी, उस पर कुछ फीडबैक भी आया है, वो भी आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ आज हमने देखा है कि इमरान खान के जो अडियाला जेल के अंदर एक आम केस है, उसकी समाअत दूसरी मरतबा भी मुलतवी कर दी गई है, बल्कि तीसरी मरतबा ये मुलतवी की गई है। इसका मकसद क्या है? और इसके साथ ही सिंध के अंदर एक साबक वज़ीर आला है पीपल्स पार्टी के, उनके हवाले से एक बड़ी अजीब गजब कहानी सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और एक तहरीक इंसाफ की आज एक और मुलाकात ये इस्लामाबाद के अंदर तय हुई है, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम जो कार्ड्स हैं वो तकरीबन खेल लिए हैं, और जो कुछ 26 नवंबर को हुआ अनएक्सपेक्टेड था। इस तरह पाकिस्तान के शहरियों पर गोलियां चलाई जाएंगी, ये आज भी एक सवाल पार्लियामेंट के अंदर जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो उठाते रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। तो उसका जवाब कहीं पर भी लॉजिकली नहीं दिया गया, लेकिन हमेशा उस मामले को दबा ही दिया जाता है। लेकिन उसके बाद अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन पर मजीद प्रेशर बढ़ा हुआ है। पंजाब के अंदर जहां भी कोई इजलास होता है तो मरियम नवाज की हुकूमत है, फ्री हैंड मिला हुआ है इंतजामिया को, और वो जाते हैं, घरों के अंदर घुसते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, एक नंगी जो बदमाशी है वो शुरू की हुई है। तो पंजाब में इस वक्त तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अली अमीन गंडापुर के हवाले से मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं। शेर अफजल मरवत उनको निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद अब मजीद जो है वो कोई बड़ा एहतजाज होता बगैर दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान ने कहा था कि आप कैंप लगाएं अडयाला जेल के बाहर, लेकिन अभी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि उस कैंप का भी कोई फायदा नहीं होगा, चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए हुए हैं। तो इमरान खान से जो फिक्स मुलाकातों के दिन है, उन मुलाकात वो भी मुलाकातें जब नहीं करवाई जा रही तो क्या कैंप लगाने से मुलाकातें हो जाएंगी? इस मामले पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी अपनी क्यादत पर बड़ा प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लीडरशिप है वो भी टच से मस होने के लिए बगैर तैयार नहीं है। अब आज आके एक अपोजिशन जो अलायंस है उसकी कोशिशें हो रही हैं, अगरचे डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया से भी अभी तक उम्मीदें कायम है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान के अंदर से जो अवामी प्रेशर है अल्टीमेटली उसी के तहत ये सारे काम होने हैं। अब यहाँ पे जो है वो अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है। आज एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान और उनकी टीम के साथ तहरीक इंसाफ की मुलाकात हो रही है। जो खदशात हैं ख़ास तौर पर वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हवाले से हैं, और वो खदशात अब तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं कि हम दूर कर लेंगे। तो क्या मौलाना साहब सनसियर होके जिस तरह तहरीक इंसाफ चाहती है उस तरह कोई बड़ी तहरीक का हिस्सा बन पाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि मौलाना का जहां भी बस चला, अगर वो साथ मिल भी गए तो वो पूरी गेम खेलेंगे। और वो जो नई ये लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, इनके अंदर शायद उस सतह की जो जीरक सियासतदान है उनकी कमी है। जो मौलाना साहब जिस तरह एक शातिर सियासतदान है, तो वो इनको भी बेचेंगे और इनसे भी फायदा उठाएंगे। बहरहाल ये जो मुलाकात है ये तय है, और ये मुलाकात मुमकिन है वीडियो जब तक पब्लिक हो ये मुलाकात शुरू हो चुकी हो। अच्छा, दूसरी एक बड़ी अजीब आज कहानी सामने आई है। अब देखिए कि इस तरह के कई बलंडर वो सामने आते हैं। साबक वज़ीर आला हैं सिंध के, ये कायम अली शाह, उनके एक बेटे हैं डॉक्टर सैयद लियाकत अली शाह, उनको मुर्दा करार दिया गया, जबकि रिटायर्ड डॉक्टर सैयद लियाकत अली शाह अमराज चश्म के सरकारी अस्पताल में कंट्रैक्ट पर एमएस मुकर्रर हैं। इस वक्त भी वो जिंदा है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा ये जालसाजी की गई। अब ये कोई गलती तो नहीं है, कोई डॉक्टर आमर लियाकत खान तो इसको नहीं समझ लिया गया, ये भी शक गुजरता है। लेकिन जो वहां पे लोग होते हैं
وہ نہ تو سرکاری وکیل اتنے پاگل ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی باقی جو مخالف وکیل ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے۔ لیکن کہا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں کہ جعلی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے بیٹے پر الزام ہے، جس پر کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم قائم علی شاہ کے بیٹے نے جعلی بھرتیاں کی، لیکن وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ان کو مردہ قرار دے کر رپورٹ ہائی کورٹ کے اندر جمع کروائی گئی ہے، اور جبکہ وہ 10 سال قبل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تھے اور 400 سے زائد ملازمین کو انہوں نے بھرتی کیا۔ پیپلز پارٹی جب بھی ہوتی ہے اسی طرح آؤٹ آف دا وے جا کے وہ بھرتیاں کرتے ہیں۔ اب یہ ان کو مردہ قرار دیا گیا ہے، یہ ہیں زندہ، اور بھرتیوں کا کیس ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں، ان کے پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو رہائش گاہ ہے وہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی حملہ آور ہوا ہے، اور چیزیں تو ادھر ادھر نہیں ہوئی لیکن خون وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس خون کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ باز آ جائیں، نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بدلہ لیا جائے گا، اور میں اس طرح عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا جس طرح میرے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح پریشر بڑھانا وہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اچھا، دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ عمران خان کے اڈیالہ کیسز کے حوالے سے ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس اور جی ایچ کیو جو کیس ہے، یہ دونوں کیسز کی جو سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہوتی ہے، باقی کیسز کی بھی ہو رہی ہے جو بھی عمران خان کے متعلقہ ہیں، لیکن یہاں پہ پچھلی 2 مرتبہ تاریخیں دی گئی ہیں لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ مقصد شاید یہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہو، بیانات باہر نہ آئے، چونکہ انہوں نے خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب وہ لوگ سارا بھول گئے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو عمران خان جب نئی کوئی بیانات دیں گے تو وہ بیان سارا جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، مایوسی پھیلائی جاتی ہے، عمران خان ختم شدہ ہے، جیسے آج مریم نواز نے کہا کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، بس یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ او بھئی، آپ ختم ہو گئے ہیں، عوام کے اندر آپ کی کوئی اب پذیرائی ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے چونکہ الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا اور اب آپ زبردستی کے حاکم ہیں، اور وہ آپ جتنی دیر بھی رہ سکتے ہیں اتنے ہی رہیں گے، اس سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے۔ اب توشہ خانہ 2 کیس کی کل سماعت ہونی تھی، لیکن عمران خان کے جو وکیل ہیں، جو کوارڈینیٹر بھی ہیں اس سارے لیگل میٹر کے، خالد یوسف چودھری، ان کو آگاہ کیا گیا ہے اڈیالہ جیل حکام کی طرف سے کہ کل ہونے والی سماعت جو ہے وہ دوسری بار ملتوی کر دی گئی ہے۔ 17 فروری آخری سماعت ہوئی تھی جو 27 فروری تک ملتوی ہوئی، جو بغیر کاروائی کل 11 مارچ تک ملتوی ہوئی تھی، اور اب یہ کل بھی منسوخ ہو گئی ہے، اور عمران خان کی لیگل ٹیم کے ممبر خالد یوسف چودھری کو عدالتی عملے نے اس حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ اب خوف ہے، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ عمران خان کا بیان، ہم اتنا کروڑوں روپیہ بھی لگاتے ہیں، ٹی وی چینل، الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارات کی ہڈی بھی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ بھی وہاں پہ سارا پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ عمران خان ختم شد ہے، مریم نواز چاروں وزراء اعلیٰ سے بڑی اچھی اس کی کارکردگی ہو گئی ہے۔ تو عمران خان 2 جملے بولے گا اور وہ سارا زبردست ہو جاتا ہے۔ عمران خان تو جب پاپولرٹی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، لیکن عمران خان نے 4 جملوں کے اندر وہ پریس کانفرنس بھی جو ہے وہ اڑا دی تھی۔ اچھا، اب ایک عام معاملہ جو پچھلے کچھ دنوں سے زیر بحث ہے وہ ہے، آپ کو علم ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے۔ اب اصل میں تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض جو ہے وہ یا باقی ساتھی، انہوں نے ایک ہائپ اس کو کریٹ کی، اور اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پرانا ان کا کلپ تھا اور وہ ویسے ہی لوگوں نے نظر انداز کر دینا تھا، اور اس میں کوئی اس کا اثر نہیں تھا، لیکن جب وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوا تو سمجھا گیا کہ شاید کوئی تازہ بیان ہے، تو پھر اس پیرائے کے اندر گفتگو کی گئی جو عمران خان کے حوالے سے مرزا صاحب نے گفتگو کی ہوئی تھی۔ اب جو ہے وہ مرزا صاحب اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے روزانہ للکارتے ہیں۔ ابھی ارشاد بھٹی کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا، اس کے اندر بھی انہوں نے باتیں کی، لیکن 2 باتیں انہوں نے بڑے بلنڈر مارے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اچھا، ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے، آپ میکینیکل انجینئر ہیں اور آپ یہ اتنے فتوے دیتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس طرح تو ڈاکٹر طارق القادری کی کتابیں جامعۃ الازہر میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن لاکھوں علماء اور کروڑوں لوگ انہیں جاہل مطلق کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، جو بھٹی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ آپ کو بھی جاہل مطلق کہتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی، طارق القادری صاحب کو ایسے کہتے ہیں تو مجھے بھی کہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو یہ ایک تو نہ تو کروڑوں کہتے ہیں اور نہ ہی لاکھوں کہتے ہیں، ایک طبقہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ مسالک کا آپس کے اندر معاملات ہوتے ہیں اور اس بنیاد پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بات سیاسی اختلافات لوگوں کے ضرور ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کئی مرتبہ سیاست میں آئے اور پھر پراسرار طریقے سے وہ سیاست سے آؤٹ ہوئے، پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اور اس پہ آج تک ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، اسماء اور رجال اور جو سیرت اور حدیث اس پہ تھوڑا بہت بھی فہم رکھتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہے کہ سیاسی جو اختلافات ہیں وہ ایک حجاب اصل میں بن جاتے ہیں۔ جب کسی کی پرسنالٹی کو جج کرنا ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی یا تو کسی کا مسلک آڑے آ جاتا ہے کہ بھئی میرا مسلک اس سے نہیں ملتا یا میرا سیاسی اختلاف ہے، تو اس بنیادوں کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے جس کا اتنا بڑا علمی لیول ہو۔ 1000 سے زائد کتابوں کے وہ مصنف ہیں، پھر احادیث کی کتابیں ان کی 100 سے زائد ہیں، پھر صحیح بخاری مسلم کی جو ابھی وہ شرح کر رہے ہیں اور ترجمہ قرآن اور تفسیر کا جو کام انہوں نے کیا ہے، اور مسلسل اس عمر کے اندر بھی جو ان کا یہ علمی خدمات ہیں، یہ ایک پوری دنیا کے اندر اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ عالم عرب کے اندر بحرین ہو، سعودی عربیہ ہو، جامعۃ الازہر ہو، ہر طرف جو ہے وہ ان کے یہ جو کتب ہیں ان کی ترسیل ہوتی ہے۔ پھر دنیا کے 90 ممالک کے اندر ان کا ایک تنظیمی نیٹ ورک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر دعوت دین کا جو کام ہے وہ پراپر طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب وہ کہتے ہیں کہاں اور ڈاکٹر طاہر القادری کہاں؟ بھئی آپ ٹھیک ہے اختلافی موضوعات پر بات کر کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کرتے ہیں۔ اب میں نے جو پہلی کل گفتگو کی اس پہ کئی لوگوں نے کہا جی آپ کا یہ لیول ہی نہیں ہے، وہ بھئی میرا یہ لیول نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اور مرزا صاحب ان کے علم کے اندر بڑا فرق ہے، تو اسی طرح یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب، ادھر بھی اسی طرح کا فرق ہے۔ لیکن وہ چونکہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ جب علماء کے یا پیروں کے چونکہ ایک طبقہ مطلب ہے عمومی ہم سمجھتے ہیں مخالفت ہوتی ہے اور ان کو جو بھی تڑکا لگائے گا وہ ہمیں پسند آئے گا، اور اسی جو نفسیات، یہی نفسیات ہے، اسی کا مرزا صاحب جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ اختلافی موضوعات ایک عالم کی تصویر لگائی تھم نیل پر اور اس کو شروع ہو گیا، نہ اگلے نے جواب دینا ہے۔ اور جو بھی علماء، یہ بات عمران ریاض نے بھی کی ہے، یعنی دوسری بات مرزا صاحب نے ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کی کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی ہے۔ بھائی یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہمارا قانون شہادت ہے اس کے اندر باقاعدہ جو شہادت کی اقسام ہے اس میں ایک ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس، کہ حالات و واقعات کے تناظر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہ وقوع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یعنی ایک بندہ، 2 بندے تھے اندر اور ایک بندہ جو ہے اس کے فائر کی آواز آئی اور وہ باہر بھاگا ہوا نکل رہا ہے اور بندے گئے ہیں اور دوسرا بندہ جو ہے اب وہ پڑا ہوا ہے۔ اب کسی نے بھی ڈائریکٹ تو نہیں دیکھا تو ڈائریکٹ ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ بندے نے خنجر پکڑا ہوا تھا، اسلحہ پکڑا ہوا تھا اور وہ باہر کو بھاگ رہا تھا، کوئی دوسرا اور اندر بھی نہیں تھا، یہی تھا، تو لہذا اب مرڈر تو اسی نے کیا ہوگا۔ تو لہذا جو وقوع ہوا ہے 8 فروری کو، اس کو کہنا کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے یا میرے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے ایک اور بلنڈر ہے جو انہوں نے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب اس کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور عمران ریاض نے جو 7 سوال ان کے سامنے رکھے ہیں ان کا جواب نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بھی سامنے آئے اور جی ہم کریں۔ اس کے اندر سیاسی جلسے کے اندر انہوں نے کہا ہے میرے خلاف دعویٰ کیا گیا کہ میں نے تقریر کی ہے، وہ ثابت کریں۔ فیض حمید کے ساتھ مل کر میں نے بندے اغوا کیے ہیں، تو بھئی میں نے کون سے بندے اغوا کیے ہیں اور میں فیض حمید سے اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو وہ ملاقات ثابت کریں۔ آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اسد طور مطیع اللہ جان ابصار عالم جو اغوا کی مذمت میں نے نہیں کی، وہ میں نے ویڈیو دے دی ہے، وہ میں نے مذمت کی ہوئی ہے ان کی۔ عمران خان کے بچے باہر ہیں تو آپ کے بھی بچے تو برطانیہ جو ہے وہ آپ خود کہہ رہے ہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے 7 جو سوالات کیے ہیں، وہ سوالات جو ہے ابھی تک ان کے جوابات جو ہے وہ مرزا صاحب نہیں دے سکے۔ میرا خیال ہے اس پر اب زیادہ گفتگو ہونی نہیں چاہیے، چونکہ مرزا صاحب کوئی اتنے وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ایک کلپ جو ہے
وہ کر کے تو سارے ٹریپ ہوئے ہیں، عمران ریاض صاحب بھی، آفتاب اقبال صاحب بھی، اور ایک عجیب موضوع جو اصل موضوعات ہیں ان سے ہٹ کے اس طرف جو ہے وہ سارے چلے گئے. تو اس کو ہم بھی اب کوشش کریں گے کلوز ہی کریں. پاکستان زندہ باد.